बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन ताल्लुकात की खराबी से मुस्लिम लीग नून ने खूब फायदा उठाया। अगरचे पीडीएम प्लस टोला पूरी तरह इस हमाम के अंदर नंगा है, लेकिन नून लीग ने मुसलसल थूका हुआ चाटा है। और ये सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि हर बार इनका खेल वही होता है। पहले जनरल बाजवा पर शदीद इल्जामात लगाए, लेकिन फिर जब एनआरओ मिल गया तो जनरल बाजवा का नाम हदफ कर दिया। फिर जनरल फैज हमीद पर मुसलसल इल्जामात लगाते रहे, मुख्तलिफ मीडिया प्रोग्राम हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, लेकिन अब जनरल फैज हमीद के सामने भी सरेंडर कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है जो आज आपके सामने रखनी है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून अपने मकासद हासिल करने के बाद अब वो जितने झूठे इल्जामात उन्होंने लगाए हैं अब उससे पीछे हटी है। ये तफसील आपको बताऊंगा। इमरान खान का घेराव किया जा रहा है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक इंतहाई आम केस की समाअत हुई है। फैसला महफूज हुआ है। जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ अब जिस तरह खबर माने का उनका इंटरव्यू लिया गया है, अब उसके बाद ये बात रुकेगी नहीं, बल्कि बात अब रंगीले वजीर आजम की रंगरलियों तक पहुंच गई है। इस पर भी आज हम बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो गटर सहाफत है ये पहले भी थी, लेकिन ज़ाहिर है अब ये उस लेवल पर पहुंच गई है कि एक इमरान खान के बुग़्ज़ या नफरत के अंदर तमाम रवायात को पामाल करके जिन चीजों पर ये कहते थे कि जाती मामला है और ये मामला है, उस पर अब सरगारी हाजन जो है वो आसमा शराजी साहिबा, उन्होंने बाकायदा दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी वो फलां जो डॉक्टर साहिबा है वो भी किसी की बेटी थी तो उनके जरदारी के साथ लगाया गया। हालांकि वो भी नून लीग के दौर का वो भी वाकया है, लेकिन उन्होंने पीटीआई के साथ नत्थी कर दिया। अब 5 जो एंकर्स हैं उनको बड़ी सलामी मिल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। कामरान शाहिद है, सलीम साफी है, शाहजेब खानजादा है, फिर जो है वो मुनीब फारूक है, आदल शाहजेब है। अब इन सब को बड़ी सलामी मिल रही है कि ये एक ऐसे टाउट किस्म का टोला सामने आया है सहाफत के अंदर जो पहले इनका भी नकाब नहीं उतरा था। ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट और बड़े कानूनी आईनी, जिस तरह कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनने से पहले उनकी एक पूरी तस्वीर कशी कुछ सहाफियों ने की हुई थी। तो एक एक बंदा इस मुल्क के अंदर नंगा हो रहा है कि वो उसकी असलियत क्या है और उसने क्या नकाब पहना हुआ था और वो नकाब उतर रहे हैं। तो ये इस पूरे मामले का बड़ा जो है पाकिस्तानी कौम का एक तो फायदा हुआ है। ये जो जमहूरियत पसंद और ये जिस तरीके से ये इतनी बड़ी बातें की जा रही थी वो सारा कुछ सामने आ गया। अब ये बात क्या यहां रुकेगी भाई? अब सोशल मीडिया देखिए, खबर माने का एक शख्स जिसको आपने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद आप उसको छोड़ भी रहे हैं तो आपने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। अब एक बंदा इस उम्र के अंदर आप उठाएंगे 5-6 साल वो खामोश रहा। उस वक्त वो तमाम उसकी वीडियोज, उसकी तस्वीर, उसके तमाम बयानात आ चुके हैं। यही रोजनामा जंग ने छापे हैं कि इमरान खान से उन्हें कोई गिला नहीं है, रूटीन के मुताबिक हमारी तलाक वाकई हो गई है। लेकिन अब जो है उसको इस्तेमाल किया गया है करैक्टर असैसिनेशन के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अगर इस तरह मामलात खुलेंगे तो ये बहुत दूर तक जा रहे हैं। मरियम नवाज की जो शादी है वो अवाम के अंदर हमेशा कैप्टन रिटायर सफदर जो उनके घर मुलाजम थे, यानी ज़ाहिर है उस वक्त वो सरकारी मुलाजम थे, कैप्टन थे, तो ड्यूटी सर अंजाम देते थे। तो वो बहुत सारे जो किस्से हैं वो गंद है, वो बातें होती हैं। फिर इसके अंदर जो हमेशा नवाज शरीफ को जब इख्तदार से निकाला गया, मुमकिन है ये बातें गलत हो, उसके अंदर असदुल्ला खान साहब एक पार्ट 4 लाने जा रहे हैं एक भारतीय खातून के साथ। नवाज शरीफ के मुआशके का जो किस्सा है ये पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक जो किताब है, और इस तरह की किताबों की अब लोगों ने गर्द झाड़ी है और वो सफ़े पलटने शुरू हो गए और वो सारा गंद अब सोशल मीडिया पे आ रहा है। अब उसके अंदर शरीफ खानदान की खुफिया शादियों और मुआशकों के जो चर्चे हैं वो रंगीले वजीर आजम के नाम से मशहूर, ये कौन वजीर आजम है, ये नवाज शरीफ का जिक्र हो रहा है और ये बाकायदा इन्हीं अखबारात के अंदर उस वक्त छपा। अब इसमें कितनी गलत बयानी होगी, कितना सही होगा, लेकिन जब आप एक तरफ जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ ये मामलात फिर रुकते नहीं है। अब ये भी अखबार है, गालिबन ये खबरें होगी या जंग होगी, जिसके अंदर बताया गया है कि रंगीले वजीर आजम के नाम से ये मशहूर थे नवाज शरीफ। वजारत उज़्मा के दौरान नवाज शरीफ के तेरा सैयद और भारतीय अदाकारा दिलशाद बेगम के साथ स्कैंडल मंजरेआम पर आए, एजेंसियों के पास रिकॉर्ड भी मौजूद। ये अखबार की खबर है
جب وزیر اعظم کے وزارت عظمیٰ کے دوران مختلف شعبے شخصیات سے اسکینڈل برجام پر آ رہے تھے، تب ان کی دختر کے فوجی سے تعلقات اور فرار کی خبر عام تھی۔ اب یہ دیکھیے، یہ اس وقت کے اخبارات کی سٹوری ہے، یہ لگوائی گئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ جب یہاں پہ ہمیشہ یہ کھیل کھیلتے ہیں تو وہ آپ کے منہ پہ کیچڑ آ کے گرتا ہے۔ شہباز شریف کی خفیہ شادیاں معمول، تہمینہ دورانی سے شادی کا خاندان کو 2 سال بعد علم ہوا، 6 شادیوں کا انکشاف، پولیس افسر کی بیوی اور اینکر بھی شامل۔ اب یہ خبر ہے، شادیوں سے قبل نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز کے کئی خواتین سے اسکینڈل منظر عام پر آتے رہے۔ خفیہ اولاد کا بھی انکشاف، جس کی بھی تردید نہیں ہوئی۔ حمزہ شہباز کی اپنی کارکن سے عائشہ عاد سے خفیہ شادی، بعد میں نکاح نامے سے انکار، بیوی کو تھانے داروں کے حوالے کر دیا۔ عائشہ عاد کے انکشافات، مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں کے بھی اسکینڈل اور خفیہ شادیاں، اسحاق، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق سمیت کئی رہنماؤں نے کوئی تردید جاری نہیں کی۔ نواز شریف صرف نام کے ہی شریف ہے، میری محبت میں کشمیر تک کمپرومائز کر لیا۔ یہ بھارتی شخصیت دلشاد بیگم کا انٹرویو ہے، یہ باقاعدہ طور پہ مریم نواز اپنے بھائی حسین نواز کی دوسری شادی سے بے خبر۔ یہ خبریں اخبارات میں چھپی یا چھپوائی گئیں۔ اب یہ کام اگر اس طرح بڑھے گا تو اس کو آپ کہاں، بھوربن محل میں رنگرلیاں معمول، وزیر اعظم سے جنسی فلمیں، ادویات اور اشیاء برآمد، یہ اس وقت جنگ نے یہ سٹوری تھی۔ رنگیلا وزیر اعظم، عالمی ایک صحافی کو انہوں نے کس طرح گھیرا، وہ بھی ساری کہانی ہے۔ تو یہ جس گند کے اندر آپ دیکھیے، ایک شادی ہوئی اور نکاح ہوا، یہ پتہ ہے۔ اب اس معاملے کو اس طریقے سے لے کے چلنا، اور 6 سال کے بعد، یا تو پہلے آپ اس پہ اس طریقے سے ہوتا تو وہ اور بات تھی۔ اب دوسری طرف جو جیل ٹرائل ہے، وہ آپ کو بتا دوں کہ جیل ٹرائل جو ہے، اس پر باضابطہ طور پر جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے، اور یہ فیصلہ آج محفوظ ہو گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے بڑے عام دلائل دیے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ اب محفوظ ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے بتایا ہے، آج CRPC کے سیکشن 352 غالباً پڑھا ہے، اور انہوں نے بتایا سلمان اکرم راجہ نے کہ یہ سارا جو گیم ہے، یہ اوپن ٹرائل نہیں، خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے، جس کے اندر سنگین جرم ہے عمران خان کا اس سائفر مقدمے کے اندر، جس کے سزا موت ہے قانون کے اندر یا عمر قید ہے۔ ایسے مقدمے کو اگر اس طرح خفیہ رکھیں گے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھیں گے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ پہلے چھوٹا کمرہ تھا، پھر بڑا کمرہ ہو گیا ہے، اب سب کو اجازت ہے، تو یہ اوپن سا ٹرائل ہے۔ تو اب اس پر یقیناً جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج 5:30 بجے فیصلہ آئے گا، توقع یہی ہے کہ وہ بھی ایک درمیانہ سا فیصلہ آئے گا، کیونکہ اس وقت ججز تقریباً کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ جو چاہتے بھی ہیں کہ وہ انصاف آئین اور قانون کے مطابق کریں، ان کا بھی جینا دوبر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس ماحول میں کوئی بڑی خوش فہمی کے اندر میں مبتلا نہیں ہوں۔ لیکن ایک اور جو بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر، وہ یہ ہے، آپ دیکھیے نون لیگ کی واردات، یہ اتنا بڑا مافیا ہے، شریف ڈاکٹرائن جس کو اعتداد احسن بولتے ہیں، کہ آپ یعنی آپ کی جیب کے اندر جرنیل بھی ہونے چاہیے، آپ کی جیب کے اندر بیوروکریسی بھی ہونی چاہیے، بزنس مین بھی ہونے چاہیے، اینکر اور صحافی بھی ہونے چاہیے، بزنس ٹائکون جتنے ہیں، اور وکلاء بھی ہونے چاہیے۔ ہر طبقہ جو ہے وہ شریف خاندان اپنی جیب میں رکھتا ہے، اس کے اندر جو چیدہ لوگ ہوتے ہیں، جب بھی یہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ مدد کرتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا، یعنی جنرل باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا۔ انہی دنوں کے اندر بعد میں پتہ چلا کہ آپس کے اندر معاہدے ہو رہے تھے، اور شریف خاندان کو واپس لانے کی باتیں ہو رہی تھی، ایکسٹینشن کے لیے ووٹ بھی اسی جنرل باجوہ کو دے دیا، تو پھر اس کا فائدہ بھی اٹھایا۔ درمیان میں کرونا آیا، تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ اب یہاں پر جو ہے پھر جنرل فیض کو ٹارگٹ کر لیا۔ یہ جنرل فیض نے یہ کیا ہے، جنرل فیض نے فیض آباد دھرنے کا معاملہ، قاضی فائد عیسیٰ جو ہمیشہ نون لیگ کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے اندر جنرل فیض کو تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کا DGISI جو اس کا خاندان، شریف خاندان کے ساتھ تعلق تھا، اس کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ اس کا کوئی نام کیوں نہیں لیتا؟ کیا DGC وہ DGISI سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ اس وقت یعنی آپ جنرل باجوہ بھی ہیں، نون لیگ کی حکومت تھی۔ اب جنرل فیض کے ساتھ بھی نواز شریف کی صلح ہو گئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ بس بھائی بند کرو یہ تماشا، آپ کو بہت ہو گیا، آپ کا اتنا آپ جو ہے وہ ہم نے، اور ہمیشہ نون لیگ نے تھوکا ہوا چاٹا ہے، ایک مرتبہ پھر چاٹا ہے۔ یہ انصار عباسی جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی جن کو کہا جاتا ہے، وہ آج ان کی یہ سٹوری ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ جس جھوٹ کی بنیاد پہ پراپیگنڈا کرتے رہے،
جھوٹ تھا، سچ تھا، لیکن اب انہوں نے سرنڈر کیا ہے، ناک کی لکیریں انہوں نے اب نکالنا شروع کر دی ہیں، اور اس موقف سے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کے پیچھے جو ہے وہ جنرل فیض تھا، چونکہ اب ایک کمیشن بنا ہے، اور کمیشن بننے کے ساتھ معاملات ہونے، اور جنرل فیض کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو کوئی اور جرنیلوں کے وہ پھر ان کے خلاف بھی گواہی دے سکتے ہیں، تو معاملہ لمبا ہو سکتا ہے، لہذا اس باب کو بند کیا جانا چاہیے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے اب یہ جتنا پراپیگنڈا کرتے رہے کہ جنرل فیض حمید اس کے پیچھے تھا، اب آج کی سٹوری بتا رہی ہے جب یہ وقت ہے کمیشن کو بتانے کا، جو ثبوت ہے وہ کمیشن کے سامنے رکھے کہ جنرل فیض اس دھرنے کے پیچھے تھا، لیکن یہاں سے اب جنرل فیض کو بچانے کے لیے نون لیگ اب یو ٹرن لے کے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انصار عباسی کہتے ہیں 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس براہ راست کوئی شواہد یا سرکاری سطح پر معلومات دستیاب نہیں تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد دھرنے کے پیچھے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ اس وقت یہ یاد رکھیں قاضی فائد عیسیٰ کی عدالت نے، قاضی کوٹ نے ایک بنایا کمیشن، اب اس کمیشن نے یہ تحقیقات کرنی ہے کہ اس دھرنے کے اندر کس کا کیا رول تھا۔ اب جب وقت آیا نا سچ بتانے کا، جو الزام آپ جنرل فیض میں بناتے رہے ہو بھائی، یعنی اب آپ کی صلح ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے، اس لیے آپ نہیں کریں گے، یعنی آپ اس سے پہلے جھوٹ بولتے رہے، آپ بددیانت اور خیانت بڑے آرام کے ساتھ، یہ جھوٹ آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ اب نون لیگ آپ دیکھیں کیسے بھاگ رہی ہے، اور اس پورے معاملے کو کور اپ کر کے فیض حمید کو بھی نکالا جا رہا ہے اور سارا پراپیگنڈا بھی کر لیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں چونکہ اب ان کو وہ کچھ مل گیا ہے جو انہوں نے جو ہے وہ جو ان کو چاہیے تھا۔ فیض آباد شہر خاقان آبادی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ہی، دیکھیے وہ کہتے ہیں جو انصار عباسی ہے میں نے رابطہ کیا ہے، اس وقت کے وزیر اعظم شہر خاقان آبادی اور وزیر داخلہ احسن اقبال نے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ہی سرکاری سطح پر ایسی معلومات کے جس سے پتہ چلے کہ ٹی ایل پی کے 2017 میں فیض آباد کے دھرنے کے مقام پر جو ہے اس دھرنے سے جنرل فیض حمید کا کوئی ہاتھ تھا۔ اب یہ پیر کو دی نیوز کی جانب سے رابطہ کرنے پر سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ کچھ واقعاتی شواہد ایسے تھے کہ ٹی ایل پی کے دھرنے میں سہولت کاری میں غیر معمولی مدد کی گئی تھی، لیکن فیض حمید کا نام لینا قیاس آرائی ہوگا۔ یہ دیکھیں ان کی باریک وارداتیں اور یہ کیسے بھاگتے ہیں لنگوٹی سر پہ رکھ کے، یہ ان کا حال ہے۔ جنرل فیض حمید اس وقت میجر جنرل تھے اور ڈی جی سی آئی ایس آئی کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ شہر خاقان آبادی کا کہنا تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس وقت ان کے پاس شواہد تھے اور نہ ہی ایسی سرکاری رپورٹ کہ جس سے پتہ چلے کہ دھرنے کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حال ہی میں تشکیل دیا گیا کمیشن کی جانب سے انہیں بلایا گیا تو وہ جائیں گے اور جو بھی معلومات دستیاب ہوں گے وہ فراہم کریں گے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد شہر خاقان آبادی نے ان کی جگہ نون لیگ کی حکومت اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تھا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال دھرنا ختم کرانے کے لیے براہ راست ٹی ایل پی کی قیادت سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں فریقین کے درمیان رات دیر سے معاہدہ ہونے سے گھنٹوں قبل انہوں نے وزیر داخلہ سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور چند سینئر پولیس افسران ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کریں گے۔ یعنی دستخط وہ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے تھے لیکن جنرل فیض حمید نے دستخط کیے، باقی ہمیں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اب یہ اس پورے معاملے سے یہ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہر خاقان آبادی کی رائے تھی کہ جرنیل کو معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جنرل فیض ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں شامل تھے تاکہ فیض آباد پر ٹی ایل پی کا دھرنا ختم کرایا جا سکے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ جنرل فیض کا اصرار تھا کہ اگر وہ بطور دامن معاہدے میں شامل نہیں ہوئے تو ٹی ایل پی والے معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی تحریر کردہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس تاثر کا حوالہ دیا تھا کہ آئی ایس آئی ایسے معاملات میں مداخلت کرتی ہے یا ملوث ہوتی ہے جن سے ان کا واسطہ نہیں ہے، تاہم اس قیاس آرائی کو ختم نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا تھا کہ ایئر مارشل اصغر خان کے کیس کے فیصلے کے مطابق سیاست، میڈیا اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں آئی ایس آئی اور مسلح افواج کے ارکان کی شمولیت بند ہونی چاہیے۔ تو اب یہ پتلی گلی سے فرار ہو گئی ہے جی مسلم لیگ نون، یعنی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی نام نہیں لے رہے، جنرل باجوہ کا بھی نام نہیں لے رہے، حالانکہ معاہدے پہ ان کا ذکر ہے کہ ان کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اس طرح یو ٹرن لیتے ہیں، تھوکا ہوا چاٹتے ہیں۔ یہ اب جنرل فیض جو ہے اس کو ظاہر ہے بچانا، اگر وہ اور بھی نام لے سکتے ہیں، اگر ایسی بات ہوئی تو ایسے یہ پتلی گلی سے فرار ہونا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔